अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की मईशत इस वक्त सियासत की नजर हो चुकी है और सियासत भी वो सियासत के जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। एक फियर ऑफ अननोन, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक हमारे कारोबारी लोग हैं, और वो जो बैरून मुल्क मुकीम है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो हमारी कैपिटल मार्केट्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, सब इस वक्त उनके जहनों में एक खाका जो है वो बहुत ही धुंधला है। कुछ चीजें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं चाहे कैपिटल मार्केट्स हो या चाहे हमारी जो मुकामी सनतें हैं, हर कोई परेशान है। पिछले दिनों तकरीबन 10 दिन के लिए इंडस मोटर्स ने अपने पैदावारी यूनिट्स बंद कर दिए। वजह सिर्फ ये कि इस वक्त डॉलर्स नहीं है और इंपोर्ट पर क्लियरेंस नहीं हो रही है। जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं ये कहां जा रही है, और जाहिर है कि जो यूटिलिटी क्राइसिस है, जो गैस का बहरान है, वो भी इस वक्त हमारे सामने है। बिजली के टैरिफ्स काफी बढ़ चुके हैं, इंपोर्ट्स का प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। सूरत हाल बहुत गंभीर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला, आप सरबराह भी हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसने हमारी मईशत को कितना बर्बाद कर दिया है, कितना नुकसान पहुंचाया है? देखिए, इसकी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कारोबार के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बिजनेस जो है ना, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, सब जो है ना वो स्टैंड स्टिल जैसी पोजीशन में है। उसकी एक बिल्कुल साफ मैं आपको वजह ये बताऊं कि ये देखें कि अभी जो पोजीशन है उसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या हमारे पास रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं या होम रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं, कुछ कम आ रहे हैं। लेकिन ये जो फजा जो क्रिएट की जा रही है वो ये की जा रही है कि देखिए हमारे पास जैसे बिल्कुल हो गया, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है और एक छोटी छोटी एलसीयां जो है ना वो भी नहीं खुल रही, जिससे कॉन्फिडेंस शटर हो रहा है। और इस कॉन्फिडेंस के शटर होने की वजह से छोटा आदमी बड़ा आदमी सभी समझते हैं पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो जाएगा। हालांकि मैं समझता हूं पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सारे पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं डिफॉल्ट का कोई साइन नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, और बहुत सारी बातें हम करते हैं। लेकिन साथ ही जब ये आप ये देखते हैं, अब लोगों ने पहले डॉलर खरीदना शुरू किया, फिर आपने देखा गोल्ड की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। जब डॉलर का मामला खराब हो गया तब गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो लोग जो है ना उनके ऊपर इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। गवर्नमेंट को जो इस वक्त जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए इनको ऐसा करना चाहिए कि जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन करनी चाहिए, डॉलर को भी रिलैक्स करना चाहिए और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको भी रिलैक्स करना चाहिए। इस वक्त दो बड़े मसले हमारे पास सामने पड़े। डैमेज चढ़ रहा है लोगों का, जो लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया है माल, उसको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इम्पोर्ट किया है। इस इम्पोर्ट करने की वजह से जो प्रॉब्लम हो गए वो वहां माल खराब हो रहा है। सोयाबीन का केस आपको पता है, फिर इसके बाद जो आपकी जो प्याज आई हुई थी और ये सारे जो अदरक थी वो भी पोर्ट कासिम के ऊपर पड़ी हुई है। फिर जो एसेंशियल आइटम्स की भी जो पोर्ट के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं वो भी रिलीज नहीं हो रही, और नई एलसीआर जो है 84-85 चैप्टर की उसके अंदर बड़े प्रॉब्लम्स है। मैं समझता हूं कि अगर रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा लेकिन सर कैसे, आप अव्याउट भी बताइए कि रिलैक्सेशन कैसे होगा? ऑफिशियल चैनल से अगर डॉलर कोई बाहर से रेमिट करता है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू और मनीग्राम के थ्रू तो 215 रुपए उसको मिलेंगे, और हुंडी के थ्रू करता है तो 250 रुपए उसको मिलेंगे। तो कौन ऐसे में करेगा? फिर दूसरी चीज ये, हुकूमत के पास ना फिस्कल साइड पे स्पेस है ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हाँ, गवर्नेंस आप जरूर कह सकते हैं कि डॉलर की स्मगलिंग जो है इसको रोका जा सकता है। तो ये वे आउट क्या है आपकी नजर में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमको जाना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के मल्टीपल रेट के ऊपर, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक बांग्लादेश में मल्टीपल रेट्स हैं एक्सचेंज के, यानी जो होम रेमिटेंसेज हैं वो उनको 7% जो है ना वो ज्यादा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 200 रुपए है तो उसको मिलेगा 232 रुपए। तो उसके अंदर वो जो ये एलिमेंट है, इस वक्त जो होम रेमिटेंसेज जो कम हो रही है बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग पैरेलल जराए से जो है ना अपने जो है ना भेज रहे हैं, कोई $1000 भेज रहा है, कोई $500 भेज रहा है। आप ये सोचेंगे $1000 भेजने वाला आदमी 225 रुपए के दाम में नेशनल बैंक से भेजेगा या 250 रुपए में वो कहेगा मेरी माँ को 25,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। सही। तो उसके लिए फौरी तौर पर सोचने की जरूरत है, और सोल्यूशन इसका ये है कि हम होम रेमिटेंसेस के ऊपर एक्सचेंज का रेट जो है ना फिक्स करके 7% हम बढ़ा दें, जो दुनिया में है चेक कर लिया जाए बांग्लादेश में ये है या नहीं है। अगर ये है तो हम भी कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उस पर प्रीमियम दिया जाए, उस पर जी प्रीमियम दिया जाए, ताकि $1000 $500 की कोई सीलिंग बांध दें कि $1000 तक जो भेजेगा उसको हम ये 7% की एडवांटेज देंगे, हमारे पास बहुत सारे डॉलर आ जाएंगे। ये जो गैप आया है 9% का,
جو کم ہوئے ہیں اس کی جگہ پہ ہمارے پاس یہ 20% میری امید ہے کہ وہ زیادہ بڑھ جائیں گے اگر ہم نے کوئی ملٹیپل ریٹ کیا تو. ویری وائز سولوشن سر, آئی مسٹ سے ویری وائز سولوشن, ویری وائز ایڈوائز. اور سر دوسرا سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں ہم کو ابھی کیا کرنا ہے, ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے. کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. $15 بلین ہم بلیڈ کر رہے ہیں ہر سال, اس کو ہم نے روکنا ہے. تو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے دیکھیں اس وقت پچھلے مہینے کے اندر بنگلہ دیش نے 9%, 9.81% ٹو بی ایگزیکٹ زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے پچھلے اس منتھ ٹو منتھ بیسس کے اوپر. اس کا مطلب ریسیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں یوروپین اور امریکہ میں, یہ لو پرائزز کے اوپر نہیں ہے ریسیشن. اور ہم پرائز میں مار کھا جاتے ہیں. انٹرنیشنل کمپٹیشن ہم نہیں کر پا رہے. میں تو وہاں بیٹھ کے ٹی ڈیپ کے اندر میں سارے سب ایلیمنٹ کو دیکھ لیا. ہمارا جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں ہے اور جو بنگلہ دیش میں ہے, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ, اس کے اندر 15% کا فرق ہے, 15 سے 17% کا فرق ہے. اب کوئی بھی آدمی مجھے $1 کی آئٹم پہ 10 سینٹ 12 سینٹ زیادہ نہیں دے سکتا. اگر میں 5 سینٹ کم بھی کماؤں تو وہ میں بیچ نہیں پا رہا. آج بھی ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹ کافی بڑھ سکتا ہے اگر ہم کمپٹیٹو کر دیں اپنی انڈسٹری کو, کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو میک شور کریں, گیس کی فراہمی کریں, گیس کو جو ہے نا پرائرٹی نمبر 1 پہ لے آئیں اور ڈومیسٹک کو نمبر 2 پہ لے جائیں. اور جو ہے نا آپ اس کی گیس کے ریٹس کو بنگلہ دیش کے جو بھی ریٹس ہیں اگر ان کے زیادہ ہیں تو ہمارے بڑھا دیے جائیں. میں یہ کہتا ہوں ایون پلینگ فیلڈ دے دیں. جو بنگلہ دیش کے ایکسپورٹر کو مہیا ہے, جو ان کا اوور ہیڈ ہے, مجھے بھی وہی دے دیں. اور اس کے بعد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پر بہت زیادہ ایکسپورٹ کے بڑھنے کے چانس ہیں. اور دوسری بات, جب اسٹیبل ہو جائے گا اور روپیہ اسٹیبل ہو جائے گا, جب آپ را میٹیریلز بڑھا دیں گے تو ایک اور فائدہ بھی ہوگا. جن لوگوں نے اپنے ڈالرز کو باہر رکھا ہوا ہے اس امید پر کہ پتہ نہیں کل 250 ہو جائے گا, جو کہ ہوگا نہیں, لیکن اگر انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے نا, آدمی کی سائیکولوجی ہے, بولتا نہیں ابھی اتنا ہی منگاؤ جتنا ضرورت ہے, لیکن ملک سفر کر رہا ہے, ایکسپورٹر نہیں منگوا رہے, آئی ٹی سیکٹر والے نہیں منگوا رہے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کئی اور مسائل ہیں جو اسٹیٹ بینک نے بھی کچھ حل کیے ہیں. فری لانسر جو ہے نا وہ 50,000 ہیں اس ملک کے اندر. وہ ان کے اپنے ریمیٹنس وہ باہر ہی رکھتے ہیں, کریڈٹ کارڈ بنوا لیے اور وہاں سے وہ اس کو اپنا وہ خرچ کرتے ہیں. ان تینوں چاروں چیزوں کو جب آپ ملا کے, یہ آؤٹ آف باکس سولوشن ہے. کرائسس ہے اس وقت, ہم کو آؤٹ آف باکس سولوشن کے ساتھ جا کے اپنی معیشت کو, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لوگوں کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل یہ جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے, اور اسی طرح سے کام ہو سکے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. زبیر صاحب, یہ جن پلانز کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ تجویز کر رہے ہیں آپ کے فورم سے, کراچی چیمبر کے فورم سے اور ڈفرینٹ جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے فورم سے, یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ اور اگر جا رہی ہیں تو پھر یہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کے اوپر کچھ فوکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ بھی جو ہے وہ صدر مملکت سے جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ محض سیاسی تناظر میں ہیں, اکانومی کو کوئی نہیں دیکھا جا رہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ گو گیٹر ہے, ڈوئر ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. بالکل وہ معیشت کو جانتے ہیں, اس سے بڑا 4 دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں, ان کو سارے حالات کا پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ اگر ڈیسیشن نہیں لے رہے یا کچھ نہیں لے رہے تو ان کے پاس کون سا پریشر ہے مجھے نہیں پتا. IMF کا پریشر ہوگا. آئی تھنک کہ ہی کین ڈیلیور. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اسحاق ڈار کین ڈیلیور, اور یہ اس معیشت کو جو ہے نا وہ نکال کے لے آ سکتا ہے. وہ ڈیسیشن لے سکتا ہے نا. جو پچھلے وزیر خزانہ اور تھے ان کے اندر ڈیسیجن لینے کی پرابلمس تھے. اب یہاں وہ پرابلم ڈار صاحب کے پاس نہیں ہے, تو ان کو یہ آؤٹ آف باکس سولوشنز والے ڈیسیجن لے کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے اس کانفیڈنس, شٹر کانفیڈنس کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک ہی کین ڈو اٹ. سر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ کنٹری, اور ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے, ہم جب 6% 7% گروتھ کی بات کرتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں ایشین ٹائیگر بننے کی, تو وہیں سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایسے میں ہم اپنی امپورٹس کو کھول دیتے ہیں اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد ہم IMF کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. بات سر یہ کہ ہم 2-2.5% کی گروتھ, ایک سسٹینیبل گروتھ کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم لکھ کے رکھ لیں کہ جناب اگلے 10-15 سال ہم نے یہی گروتھ رکھنی ہے. آہستہ آہستہ ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آنا ہے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے بھی جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ آپ کے FTAs ہیں, اسپیشلی وتھ چائنا. جو آپ کا FTA ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے فیور میں نہیں ہے, تو ان کو بھی آپ کے PTAs اور FTAs جو ہیں ان کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے عمران. بات یہ ہے کہ جو FTA جو چائنا کے ساتھ ہوا اس میں ہمارا ایکسپورٹ بڑا ہے, لیکن نان FTA آئٹمس میں بھی بڑا ہے.
और FTA आइटम्स में भी बढ़ा है। हमारा 1.8 था, उसका $3 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट हो गया चाइना को, $3 बिलियन। ऑल्दो बाय द वे मैं आपको बता दूं कि चाइना दुनिया से $2.2 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है। चाइना इज नॉट एन ओनली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हम उनके दोस्त मुल्क हैं, सिर्फ 3 बिलियन करते हैं, 3 बिलियन अगेंस्ट $2.2 ट्रिलियन। और दूसरी बात, 18 बिलियन और $20 बिलियन के दरमियान हम इंपोर्ट करते हैं। मेरा सजेशन ये भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम चाइना से बैठ के बात करें। हमारे हालात इस तरह के नहीं है कि हम 18 बिलियन की इंपोर्ट कर सकें। आप एक काम ये कर दें कि हर वो कमोडिटी जो $1 बिलियन या इससे ज्यादा की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, सिंगल कमोडिटी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एक काम ये करें कि आप उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसकी असेंबलिंग पाकिस्तान में करें। उसके दो फायदे हो जाएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल कटेगा, प्लस जब वो यहाँ के अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो रीजन के अंदर जो उनकी एक्सपोर्ट जो वहां से कर रहे हैं चाइना से, वो पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे करेंगे। तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये तो हम चाइना और तुर्की के साथ कम से कम उनको रिक्वेस्ट करके हम कर सकते हैं। मतलब ये जिस तरह के हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनसे ये फेवर ले सकते हैं अगर किया जाए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारा का सारा जोर जो है, सारी की सारी एफर्ट्स जो है वो आपके रोल ओवर की तरफ है कि किसी तरीके से हम रोल ओवर कर दें, हमें जो हमारी जो डेट लायबिलिटीज हैं उनके ऊपर उनको हम रोल ओवर कर दें, कुछ आगे बढ़ा दें। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बात यही है, देखिए टर्की के साथ अभी जो कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल नहीं है। अब आप मुझे बताएं, अगर टेक्सटाइल हमारा मेन शोबा है 54% का, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी जो वो टेक्सटाइल के ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि डेनिम जो है हमारा बहुत बड़ी क्वांटिटी में टर्की जाता था, और अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने लगा लें, आज भी वो दूसरी जगहों से इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की क्वालिटी भी बेहतर है, वहां के जो इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन वो ड्यूटी लगने की वजह से उनको, क्योंकि वो तो स्टिच करके आगे यूरोप बेचते हैं, उनका जो है ना यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट है उसका वो फायदा उठाते हैं, लेकिन हमसे नहीं लेते। वो हमसे नहीं लेते का मुराद ये है कि हमारे ऊपर ड्यूटी लगाती है। अब ये जो चीजें ना, ये सारी चीजों को एक एक करके देखना चाहिए, और हमको यूरोपियन यूनियन और यूएसए को एक मार्केट के पीछे नहीं लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। मैं तो टीरैप में बैठ के ये काम कर रहा हूँ, जो अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और वर्जिन मार्केट CIS हमारे पास पड़ी है। अफगानिस्तान में चेंज ओवर के बाद CIS के जो मामला थे, जो ट्रांसपोर्टेशन के, वो काफी हद तक हल हो गए। हम उज्बेकिस्तान से हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं, किन्नू जा रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है हम CIS कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर फौरी करना पड़ेगा। ठीक है, यकीनी तौर से ये तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के साथ ये थे हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब। आपके वक्त का, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे भी हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के सेगमेंट में पाकिस्तान के दो मारूफ कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान, और उनके साथ काशिफ अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक इंतशार सियासी पाकिस्तान में फैला हुआ है, उसने मईशत को कितना डैमेज किया है? क्योंकि बताया ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मईशत को सही करने के लिए ही सियासी किबला जो है वो ठीक किया जा रहा है। बताइएगा सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इस वक्त इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हमारा सियासी इंतशार है। और इसमें जो सिचुएशन है, जैसे कि ये आपने देखा कि जी वो पहले कभी धरने हो रहे हैं, कभी उनके खान साहब इंजर्ड हो रहे हैं, फिर उसके बाद असेंबली टूटने का मसला हो रहा है, और उससे ये होता है कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कोई 54% आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्टफॉल हो गई है। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज की हम पोजीशन देखते हैं, और इसी तरीके से जो नई इन्वेस्टमेंट होनी होती है वो नहीं हो रही, क्योंकि लोग जो है वो देखते हैं कि जी जो सिचुएशन है वो पता नहीं किस तरफ जाएगी, टैक्सेस की क्या सूरत हाल होगी, प्रॉफिट क्या होगा, गैस की क्या सिचुएशन बन रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त फायर फाइटिंग पे लगी हुई है, और गवर्नमेंट जो है वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की पोजीशन में है नहीं। तो इस वजह से ये जो भी इस वक्त एनवायरनमेंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है।
اور اوپر سے بھی آپ نے یہ دیکھا کہ LCs جو ہیں وہ نہیں کھل رہی. آ جاتا ہوں سر, اس کے اوپر آ جاتا ہوں. پہلے ذرا فرسٹ کامنٹ میں چاہوں گا کہ کاشف انور صاحب کا میں لوں کہ سر کاشف صاحب اس وقت پولیٹیکل وشس سرکل کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. پرائرٹی کسی بھی طریقے سے لگ نہیں رہا کہ اس وقت اکانومی ہے, معیشت ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی, اور جب تک ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک اکنامک اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی ہے. میں فارن انویسٹر تو چھوڑ دیں, ہمارا تو لوکل انویسٹر اس وقت اپنی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جس طرح سے باقی تمام حالات ہو گئے ہیں, کوئی بھی اپنے پیسے کو نکالنے کو تیار نہیں ہے. ہم کوئی فیسیلیٹیشن دینے کو اس وقت تیار نہیں ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم اگر جب تک یہ ہمارے اس وقت ملک کی جو تقدیر ہے وہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک یہ پولیٹیشنز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. کوئی اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہا ہے, سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں, اپنی اپنی پارٹیوں کا سوچ رہے ہیں, اپنی اپنی حکومتوں کا سوچ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی ذات سے نکل کے باہر آنا ہوگا اور پاکستان کا سوچنا ہوگا. ٹھیک, میاں صاحب اب سے کچھ دیر پہلے زبیر موتی والا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات ہو رہی تھی. اب جو آپ نے بات کی کہ ڈالرز کی قلت ہے, LCs نہیں کھل پا رہی, پورٹ پہ کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں, بینکس کے پاس جو ہے سفیشینٹ ڈالرز نہیں ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس کلیئر کر سکیں. بات یہ کہ کیا اس وقت جو فورن ریمیٹنس ہیں اگر کوئی بھیجے تو وہ 215 روپے کا ڈالر اس کو مل رہا ہے, اور پاکستان میں اگر ہنڈی کے تھرو بھیجے جو غیر قانونی ذرائع وہ 250 کا دے رہے ہیں. یہ 30-35 روپے کا فرق بہت بڑا ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ ہم ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں ان کے اوپر پریمیم دے گورنمنٹ, ان کو کچھ ایکسٹرا چارج دے تاکہ یہ گیپ کم کیا جا سکے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے امپورٹ پہ ایمبارگو لگایا ہوا ہے نا, تو ایک تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, اس لیے کہ ہماری جو ڈالر ہے اس کو ہم نے ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے. 224 روپے اس وقت چل رہا ہے, 224-25 کی ویسینٹی میں ڈالر چل رہا ہے انٹر بینک میں, جبکہ مارکیٹ میں حوالہ جو ریٹ ہے وہ 250 ہے. تو اب جو بھی بندہ باہر سے پیسے بھیجے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو 26 روپے کم ملیں گے. اس وجہ سے وہ ہنڈی کو پریفر کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہماری فارن ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہونے کی یہ ریزن ہے. دوسری طرف جو ہم نے ڈالر کو ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک انٹرنیشنل ریسیشن ہے, اس کی وجہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ڈالر کو روکنے کی وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹس میں کچھ ڈپ آیا ہوا ہے. اور اس سچویشن میں جب انٹرنیشنل ریسیشن ہو تو ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ایگریسو مارکیٹ کرنی چاہیے. اس کے بجائے ہم جو کر رہے ہیں وہ کنزرویٹو اور ڈپریشن کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس سال جو ہماری ٹوٹل انکم ہونے جا رہی ہے فارن ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے یہ کوئی 55 ارب ڈالر ہوگی, جبکہ پچھلے سال تھی 62 ارب ڈالر. اب 55 ارب ڈالر کی اگر ہماری یہ ٹوٹل انکم ہوگی تو ہماری جو امپورٹ ہوگی اس کے اگینسٹ ہوگی کوئی 75 ارب ڈالر کی. تو 20 ارب ڈالر کا ہمیں اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے امپورٹ روکی ہوئی ہے. وہ ساری جو امپورٹ روکی ہوئی ہے تاکہ وہ 15-20 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. اب اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ ہمارا GDP کا پرابلم ہو رہا ہے, یہاں پہ ہماری جو گروتھ ہے وہ رک گئی ہے, اور لوگوں کے روزگار کے لالے پڑ گئے ہیں, اور انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. انڈسٹری میں ایک تو گیس نہیں ہے, اوپر سے ان کے پاس آرڈر کی قلت ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے ڈالر کو ایک جگہ پہ روکنے سے ہمیں ریمیٹنس بھی کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے, آپ نے یہ پوچھا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈالر کو آن کر دیں اور اوپن کر دیں تو فارن ریمیٹنس بھی آپ کی بڑھ جائے گی, کیونکہ لوگوں کو 250 روپے ریٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ بینکنگ چینل سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. سملرلی جو ایکسپورٹرز نے پیسہ باہر روکا ہوا ہے وہ بھی پیسہ اپنا ریلیز کریں گے تو وہ بھی ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. تو ڈالر ہی کی ہمیں قلت ہے. ڈالر کو جتنا ہم فریز کریں گے اس سے ہمیں ڈالر آنے میں قلت ہوگی. اوکے, یہ پوائنٹ سر میں رکھتا ہوں ذرا کاشف انور کی طرف. کاشف یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کا کہنا ہے کہ ڈالر کو ہم نے روکا ہوا ہے اور امپورٹس کو کرٹیل کرنے کے لیے اس کو مارکیٹ بیس اگر کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جو یہ ڈالر میں اتنی لوگوں کی, اب ڈالر میں آپ نے دیکھا کہ وہاں سے نکل کے سونے کے اندر, گولڈ کے اندر لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا جن کے پاس ہے. کیسے آپ اس کرائسس سے اوور کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں میاں صاحب کی رائے پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن دیکھیں یہ ہمیں یہ ماننا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, اور اگر ہماری انفلیشن تو پہلے ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی. ہمیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے روپے کو مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں
تو اب تھوڑا سا کنفلکٹ آتا ہے نا کہ کیا روپے کو مضبوط ہونا چاہیے یا روپے کو ویک ہونا چاہیے. ہم ایکسپورٹس اپنی نہیں بڑھا سکتے. آپ اگلے آنے والے 10 سالوں میں بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر نہ کوئی را مٹیریل بنتا ہے. تمام را مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. نہ ہی یہاں پر ہماری کاٹن بھی جو بن رہی تھی, ہماری کاٹن بھی جو پروڈیوس ہو رہی تھی 5 ملین بیل ہو رہی ہے, 15 ملین بیل کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. لوکل انڈسٹری کو 10 ملین بیل ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, اگر ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہوتے تو پھر ہمیں اپنی روپی کو ویک کرنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے. پھر وہی بات ہے کہ کیا گورنمنٹ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کون ایسا کام کر رہا ہے. دوسری بات, منسٹر صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ میں روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو 200 پہ لے کے جا رہا ہوں, ہم کیوں نہیں دیکھیں دس از دا رائٹ ٹائم فار دا منسٹری. اس وقت آپ کو پیسے چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فارن ریزروز پڑے ہیں اور وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اسٹیٹ کیوں نہیں کہتی کہ بھئی جس کے پاس فارن ریزروز پڑے ہیں وہ 2-3 سال کے لیے اسٹیٹ کو دے دے, اسٹیٹ انہیں پروفٹ بھی دے اور 2-3 سال کے بعد جو انڈکلیئرڈ پیسہ ہے اس کو ڈکلیئر کنسیڈر کر لیا جائے. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے, اس وقت آپ کو محب وطن بننا ہے, اس وقت آپ کو کاروباری نہیں بننا ہے. اس وقت آپ ملک کا سوچیں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے, ہم بات تو ہر چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے, ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گئے, ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گئے. لیکن کیا ہمیں اس کے کانسیکوینسز کی سمجھ ہے کہ جب ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے تو پھر ہم اس طرح سے بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ انٹرویو نہیں دے رہے ہوں گے, آپ کے چینلز نہیں چل رہے ہوں گے, ہماری امپورٹ کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہوں گی, لوگوں کے ہاسپٹلز نہیں چل رہے ہوں گے, ہم تمام بیسک نیڈز کو بھی ترسیں گے. تو یہ دیکھیں دس از ویری الارمنگ. ہمیں اس وقت ہم صرف 20, 25, 30, 40 روپے کے پیچھے اگر ہم ڈالر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو فوراً انٹروین کرنا چاہیے. اور میں تو ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ کو نہیں پتا کہ یہ کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے اسٹیٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اٹس اے $1 ملین کوشچن. کیا اسٹیٹ کو نہیں پتا کہ یہ ساری ہورڈنگ کون کر رہا ہے؟ پچھلے دنوں میاں صاحب وہ جو بات ہوئی تھی کہ ہماری ٹریجریز جو ہیں بینکس کے اندر, وہاں پہ یہ بڑا انہوں نے ایک ونڈ فال پروفٹ کمایا. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے میرے خیال سے 9 یا 10 ٹریجری ہیڈز کو جو ہے وہ بیہائنڈ دی بارز کر دیا تھا. پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ڈار صاحب جب آئے تھے انہوں نے بڑا ڈنڈا گھمایا کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, اور اب کچھ بھی نہیں پتا. جی ہاں, دیکھیں بات یہ ہے, روپے کو ویک کرنے کا کیا مقصد ہے؟ روپے کی جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو روپیہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے روپیہ ویک نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کی جب اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو روپیہ بھی اسٹرانگ ہوگا, اگر اکانومی ویک ہوگی تو روپیہ بھی ویک ہوگا. اور اکانومی کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ وہ ایکسپورٹ سے ہوگی. اچھا, اور ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ وہ اسی طرح بڑھے گی جب آپ اگریسو مارکیٹنگ کریں گے. یہ تو بالکل سیدھا سادہ معاشیات کا اصول ہے کہ آپ نے کوئی بھی اگر چیز بیچنی ہوتی ہے تو آپ کسٹمر کو انسینٹیوائز کرتے ہیں تو آپ کی چیز زیادہ بکتی ہے. اچھا, پاکستان میں 70 سال سے ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, ہمارے یہاں گیس نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. اب ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے, گیس بھی ہے, بجلی بھی ہے. اور سر کہاں پہ ہے؟ اب مجھے بتائیے گیس کہاں پہ ہے, بجلی کہاں پہ؟ اگر ہے تو اس کی پروڈکشن کاسٹ بہت مہنگی ہے. جی, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہی ریٹ زیادہ ہے. دیکھیں آپ نے کمپٹیٹو پرائسز ہی کرنی ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ سے. جو بھی ہمارا کمپٹیٹر ہے, گیس وہ بھی مہنگی لے رہا ہے, بجلی وہ بھی مہنگی لے رہا ہے. تو اگر ہم کمپٹیٹو پرائسز کے اوپر اپنے اس کو انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں بجلی اور گیس, تو اس کا مطلب ہے کمپٹیٹو ہے. تو اب ہم نے اگر ان کے ساتھ کمپیئر کر کے کمپٹیشن کر کے چیزیں اگر اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے, ہماری تو ایکسپورٹ ہے ہی $30 ارب کی, جو کہ اس سال ہو جائے گی $24-25 ارب کی. تو ہم وہ 24-25 یعنی $5 ارب جو ہم شارٹ کریں گے وہی تو ہماری لائف لائن ہے. تو ہمیں اسی کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے اگر انسینٹیوائز کریں گے تو ٹھیک ہوگا. دوسری بات یہ کہ انفورسمنٹ میجر جو جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, انفورسمنٹ سے دنیا میں کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمیشہ انسینٹیو سے, فری مارکیٹ اکانومی سے اور کمپٹیشن سے مسائل حل ہوتے ہیں. جہاں تک ریگولیشن کا تعلق ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں منافع کمائے بینکوں نے, تو اس میں ریگولیشن ہوتی ہے اور ریگولیٹر کا اس میں کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وقت اس کو کنٹرول کرے. لیکن جہاں تک اوور آل میکرو لیول پہ اکانومی کا تعلق ہے, اس میں جب آپ لوگوں کو فری ہینڈ دیں گے, فری چھوڑیں گے تو یہ چیز چلے گی. ایک تیسرا فیکٹر جو میں آپ کو پہلے بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے امپورٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر کرب لگا دیا ہے, تو اب وہی چیزیں جو ہیں اسمگل ہو کے پاکستان میں آ رہی ہیں. بالکل, اور وہ جو آگے اسمگل ہو کے آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے واپس لے جا رہے ہیں.
تو وہ چیزیں تو آ رہی ہیں اور اوپن مارکیٹ سے ڈالر بھی اس کے لیے خریدیں، تو اس وجہ سے اوپن مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کو جب آپ فری کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بھی برابر آ جائے گا. اچھا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا کاشف انور کی طرف چلتے ہیں. کاشف صاحب، جو پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے، ہماری جو 6% اور 7% سو کالڈ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ جو بھی ہوتی ہے، وہ ماڈل ہی غلط ہے، کیونکہ امپورٹ بیسڈ ہم را مٹیریل امپورٹ کر کے اپنی فرنش گڈز ایکسپورٹ کرتے ہیں. بھائی آپ سسٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر 4 سال بعد آپ آئی ایم ایف کے پاس کھڑے ہوتے ہیں بیکاز آف دس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم 2-2.5% کی گروتھ کو اگلے 10-15 سال یا 8-10 سال کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آئیں، اور اس سے بھی پہلے جو آپ کے جو ایف ٹی ایز ہیں، بالخصوص چائنا کے ساتھ جو آپ کا ایف ٹی اے وہ کسی بھی طور آپ کے فیور میں نہیں ہے، آپ اس کو ریوزٹ کریں. آپ کے جو پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کو آپ ریوزٹ کریں، اس کے بعد آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، ہماری اکانومی کیسے بڑھے گی، جب تک ہم اس ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگائیں گے. ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آنا ہوگا، اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیسے ہوگی کہ یہاں پر آپ انڈسٹری کو لگنے دیں گے. جب آپ انڈسٹری کو نہیں لگنے دیں گے تو پھر یہاں پر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیسے ہوگی. اور دوسری بات، ہم اپنی پروڈکٹس کو کیسے بیچیں گے لوکلی یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہماری پروڈکٹس کیوں اسمگل ہوتی ہے اور ہماری لوکل پروڈکٹس کیوں نہیں بکتی؟ کیونکہ ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا فیول مہنگا ہے، انٹرنیشنلی ہماری ایل این جی مہنگی ہے، تو کیا کسی نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ڈیم نہ بنائیں؟ کیا کسی نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے واٹر ریزروائرز نہ بنائیں؟ کیا کسی نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے کسانوں کو اس کا صحیح ریٹ نہ دیں؟ جب جب کئی بلین ڈالر کا پانی پھینک دیتے ہیں، اور اس ایک تو آپ کئی بلین ڈالر کا پانی سمندر میں پھینکتے ہیں، پھر اس سے 30 سے 40 بلین ڈالر کا ہر دوسرے تیسرے سال آپ نقصان کرتے ہیں، تو آپ کو کسی حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کریں؟ دیکھیں، ہم سب کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، ہم سب کو ایک چارٹر آف اکانومی دینا ہوگا، اور ہم سب کو لیم ایکسکیوزز نہیں دینے ہوں گے جب تک ہم پاکستانی بن کے، اور جب تک ہم اس پاکستان کی اکانومی کو اپنا ذاتی بزنس سمجھ کے نہیں چلائیں گے، تب تک آپ کا ملک نہیں چلے گا. گوڈ اٹ. میاں صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہم جو چائنا کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، ہمارے ایف ٹی ایس کے حوالے سے بہت سے فورم میں یہ ڈسکس ہوا. ہم ہمیشہ جو ہے وہ رول اوور کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹ اوبلیگیشنز ہیں وہ چائنا سے ہم رول اوور کروائیں. ہم ان کو کیوں نہیں قائل کرتے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے یونٹس لگائیں اور یہاں کی پروڈکشن بڑھے، تو پھر ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور ہماری امپورٹ کے اوپر بھی اثر پڑے گا، کم ہوں گی. دیکھیں جی ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو اکنامک زون بنانے تھے وہ 9 تھے سی پیک کے زیر تحت. ان 9 میں سے 7 کے اوپر کام کا آغاز ہی نہیں ہوا، جبکہ 2 کے اوپر جزوی طور پر کام کا آغاز ہوا، لیکن وہ بھی ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے. اب یہ پیچھے جو ہماری گورنمنٹ 4 سال رہی ہے، تو انہوں نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. اگر وہ اکنامک زون ہمارے آپریشنل ہو جاتے تو اس میں جو پروگرام تھا اوریجنلی وہ تھا کہ چائنا کی جو سن سیٹ انڈسٹری ہے، جو تھوڑی سی 1-2 سال پرانی ہو جاتی ہے اور آبسلیٹ ہونے لگتی ہے، تو چائنا اس کو ریموو کر دیتا ہے. تو پروگرام یہ تھا کہ وہ انڈسٹری یہاں پہ لگے گی، اور ہم کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو مشینری ہے تو 10-10 15-15 سال پرانی ہے، تو ہمارے پاس اگر 1-2 سال پرانے ماڈل کی مشینیں آ جائیں گی تو وہ ہمیں اس طرح سے یہاں سے ہمیں ایکسپورٹ کے مواقع بھی ملتے اور ہمیں یہاں پہ ہمارا جی ڈی پی بھی گروتھ میں آتا. تو وہ چیزیں ہم نے کی نہیں. تو ہم اصل بات یہی ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کرتے. یعنی یہ طے ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیاسی انتشار، اس کے ساتھ ہی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، پور گورننس اور ناقص پالیسیز کا شکار ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں ایک بات اور ہے، ہم تقریباً 300 ارب روپے کی سالانہ بجلی چوری کرتے ہیں اور 300 ہی ارب روپے کی بجلی لائن لاسز میں ضائع کرتے ہیں. تو 600 ارب روپے کا صرف ہم بجلی کے سیکٹر میں لاس کرتے ہیں. 600 ارب روپے کا ہم ایف پی آر میں لاس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے 20 ارب ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہم ہر سال سمندر میں ڈالتے ہیں، اور 150 ارب روپے کی ہم ہر سال گیس میں یا تو چوری کرتے ہیں یا لائن لاسز میں ضائع کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہے اور اپنی چیزوں کو اچھا، اور اسی کے لیے ہمیں چارٹر آف اکانومی چاہیے. اور تقریباً 900 ارب روپیہ سال کا جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں ہم اس میں ہر سال ڈالتے ہیں، جس میں اسٹیل مل، ریل، وائٹ ایلیفنٹس ہمارے.
تو یہ ہم 900 ارب روپیہ اس میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ اصل میں آئی ایم ایف جو ہمیں سخت کنڈیشنز لگا رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ اتنے پیسے خود یعنی ٹیکس لگا کے اور لون لے کے اور وہ پیسے آپ ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں میں. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہے اور ریفارم کرنے کے لیے چارٹر آف اکانومی. ٹھیک ہے, چارٹر آف اکانومی ہماری تمام سیاسی جماعتیں, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ بالا تر ہو کے, سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کے سب سے پہلے تو چارٹر آف اکانومی سائن کرے اور ایک جو پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے اس کو یقینی بنائے. کوئی بھی حکومت ہو جو پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے بہتر پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج 4 سال ایک پالیسی پہ چلے, اگلی حکومت نے آگے اس کو رول بیک کیا اور اس کے بعد دوسری پالیسی لے کر بغیر کسی اس کے, صرف چونکہ یہ پچھلی حکومت کی تھی لہذا اس کو ڈسکنٹینیو کیا جا رہا ہے. اب تک پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اس کے حالات, اس کے ثمرات جو ہے ہم بھگت رہے ہیں یہ معاشی انتشار کی صورت میں. بہت بہت شکریہ. میاں زاہد حسین اور کاشف انور صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبیر موتی والا بھی پروگرام میں شریک تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.